अभी तक के कहाँ हुए? हाँ, इधर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम ख़वातीन हज़रात का एडका के प्लेटफॉर्म पर इस्तकबाल है। आज के इस लाइव सेशन में सूरतुल हुमज़ा की तफसीर बयान की जाएगी और उसके बाद रमज़ान कुरान मजीद की सालगिरह का महीना, इसके ताल्लुक़ से कुछ बातें अर्ज़ की जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे कहने और अमल करने और आपको सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। मेरे भाई बुजुर्गों, सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। बेशुमार दरूद सलाम और तमाम अंबिया और रसूल पर, खुसूसन खातमुन नबीन जनाब मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके सहाबा पर, अहले बैत पर, ताबईन पर, तबे ताबईन पर, सलफ़े सालिहीन पर, औलिया किराम पर और उन सारे मुसलमानों पर जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एहसान के साथ पैरवी की। आज के इस दर्स में सबसे पहले मैं सूरतुल हुमज़ा की तफसीर बयान करूँगा। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ह अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददह यहसबु अन्न मालहु अख़लदह कल्ला लयुनबज़न्न फ़िल हुतमह व मा अदराक मल हुतमह नारुल्लाहिल मूक़दह अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदह इन्नहा अलैहिम मुक़सदह फ़ी अमदिन मुमद्ददह। ये एक मुख्तसर सी सूरत है जिसका नाम सूरतुल हुमज़ा है और ये मक्की सूरत है। सूरतुल हुमज़ा एक मुख्तसर सी सूरत जो इंसानी अखलाक व अक़दार पर मुश्तमिल है। इसमें बहुत सारे अखलाक की तालीम दी गई है, इसीलिए मैंने इस सूरत का इंतखाब किया ताकि उसके ताल्लुक़ से कुछ बातें आपके सामने अर्ज़ करूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि कुरान मजीद में दो किस्म की सूरतें हैं, एक है मक्की और दूसरी मदनी सूरतें हैं। सूरतों के नाम अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सूरत में जो लफ्ज़ आया है उसी में से किसी एक लफ्ज़ का इंतखाब किया। ज़रूरी नहीं है कि वो लफ्ज़ जो जिसके नाम से सूरत बनाई गई है वो उस सूरत का मौजू हो। जैसे सूरतुल बकरा है, सूरतुल बकरा में अल्लाह तबारक व तआला ने गाय के अहकामात नहीं बयान किए बल्कि उसमें बहुत सारे अहकामात हैं। उस सूरत में गाय का एक वाक़या आया है जो बनु इसराइल के वाक़े से मुताल्लिक़ है, तो इसीलिए उस सूरत का नाम सूरतुल बकरा रख दिया गया। इसी तरह कुरान मजीद की जो भी सूरतें हैं उन सूरतों के जो नाम रखे गए हैं उन नाम में अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत है और ज़रूरी नहीं है कि किसी सूरत के नाम से हम ये फैसला कर लें कि इस सूरत का मजमून या इस सूरत का टॉपिक या इस सूरत में
صرف اور صرف یہی باتیں بیان کی گئی ہیں. لیکن یہاں سورۃ الہمزہ میں جو سورت کا نام دیا گیا ہے تو یہ سورت نام سے بھی ہے اور ٹاپک سے بھی ہے، کیونکہ اس میں حمزہ کے احکام بیان کیے گئے ہیں. تو یہ بڑی بنیادی بات ہے جس کا سمجھنا نہایت ضروری ہے. مختصراً یہ کہ قرآن مجید میں جو 114 صورتیں ہیں، ان صورتوں کے جو نام ہیں وہ ان صورتوں کے ٹاپکس نہیں ہیں، عنوان نہیں ہے، موضوع نہیں ہے، بلکہ اس صورت میں وہ لفظ کہیں نہ کہیں آیا ہے اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو لے کر اس صورت کا نام دے دیا. یہ سورۃ النحل ہے، سورۃ النمل ہے، چوٹی. تو چوٹی کے احکامات اس میں نہیں بیان کیے گئے ہیں. تو بعض صورتیں ایسی ہیں جن کا نام اور اس کے اندر جو موضوع پایا جاتا ہے تقریباً ایک ہی ہے. یہ سورۃ الکوثر ہے، اس میں بھی جو ہے حوض کوثر کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. اور اسی طرح جو ہے اخلاص ہے، اس میں جو ہے اخلاص کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. لیکن اکثر و بیشتر صورتیں وہ صورتوں کے صرف نام ہیں، موضوع اور ٹاپک نہیں ہیں. یہ پہلی بنیادی بات تھی. دوسری بات، جو قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں مکی اور مدنی، اس کی تعریف ہے، اس کی ڈیفینیشن کہ کن صورتوں کو مکی کہا جائے گا، کن صورتوں کو مدنی کہا جائے گا. اس میں جو ہے مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں کہ کون سی صورتیں مکی ہیں، کون سی صورتیں مدنی ہیں. لیکن راجح یہ ہے کہ جو صورتیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئیں وہ صورتیں مکی ہیں، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی وہ مدنی ہیں، خواہ وہ صورتیں مکی میں ہی کو نازل نہ ہوئی. مکی وہ صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، مدنی وہ صورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہجرت کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں تھے اور وہاں پر تبوک میں نازل ہوئی، تو وہ صورتیں تبوکی صورتیں نہیں کہلائی جائیں گی، مدنی صورتیں کہلائی جائیں گی. اسی طرح ہجرت کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کا رخ کیا، فتح مکہ ہوا، اور اس وقت بھی جو صورتیں نازل ہوئی وہ صورتیں مدنی قرار پاتی ہے، نہ کہ مکی، اگرچہ کہ مکہ میں نازل ہوئی ہیں. یہ راجح قول ہے مکی اور مدنی کے تفریق میں. تو مختصر یہ ہے، ہم اس کی ہیڈ لائن یہ دیں گے کہ جو صورتیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ صورتیں مکی ہیں، اور جو صورتیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ صورتیں مدنی ہیں. اس کے مختلف جو ہے خصائص بتائے گئے ہیں، جس کا یہ آج کا موضوع نہیں ہے کہ مکی صورتوں کے خصائص کیا ہیں. مکی صورتوں میں چیزوں کا زیادہ بیان ہے، جیسے آپ جو ہے اسباب نزول یا علم تفسیر علوم تفسیر کا مطالعہ کریں گے تو مکی صورتوں کے خصائص بیان کیے جائیں گے. جیسے کہ مکی صورتوں میں زیادہ تر یا الناس سے خطاب کیا گیا ہے، مدنی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا گیا ہے. مکی صورتوں میں زیادہ جو ہے جہاد وغیرہ کا تذکرہ بالکل نہیں ہے، زیادہ طور پر جو ہے وہاں پر عفو درگزر اور معاف کرنے کا ذکر ہے. مدنی صورتوں میں قتال کا اور احکام کا حکم ہے. یہ مختصر جو ہے مکی اور مدنی کی ہیڈ لائن سے جو ایک عام آدمی کو، ایک عام مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ فرق کر سکے. اب آئیے میں آپ کے سامنے سورۃ الہمزہ کا ترجمہ پیش کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا اور مہربان ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بڑی خرابی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عیب ٹٹولنے والا ہو، غیبت کرنے والا ہو. الذی جمع مالا وعددہ، جو مال کو جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ گمان کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا. کلا، ہرگز نہیں. لینبذن فی الحطمہ،
وہ تو ضرور بے ضرور توڑ پھوڑ کر دینے والی آگ میں جھونک دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا۔ کلا لیمضن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ، اور تمہیں کیا معلوم حطمہ کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم حطمہ کیا ہے؟ وہ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی، التی تطلع علی الافئدہ، جو آگ دلوں پر چڑھ جائے گی اور چڑھتی چلی جائے گی۔ تطلع علی الافئدہ، وہ آگ جو دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی۔ انہا علیہ مؤصدہ، وہ ان پر ہر طرف سے بڑی ہوئی ہوگی۔ فی عمد ممددہ، بڑے بڑے ستونوں میں۔ اس آیت کا مرکزی مضمون انسان کی اخلاق کے تعلق سے ہے۔ ویل ایک لفظ ہے، ویلن، ویل کے تعلق سے مفسرین کے دو اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ اس کا دوسرا ترجمہ ہوتا ہے خرابی کے معنی میں، تو ہم اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں، ویل وادی ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگوں کے عیب ٹٹولتے ہیں اور غیبت کرتے ہیں، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کے عیب ٹٹولتے ہیں اور غیبت کرتے ہیں۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، خرابی ہو، ویل ہو جہنم کی ایک وادی جو لوگوں کے عیب ٹٹولتا ہے اور غیبت کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی اخلاق کے ایک اہم موضوع کی طرف اشارہ کیا ہے، ذکر کیا ہے کہ جو لوگ لوگوں کے عیب ٹٹولتے ہیں، حسد کرتے ہیں، جلن رکھتے ہیں اور اس طرح غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی چغلخوری کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ویل ہے، خرابی ہے۔ ہومز یا ہومزہ یا لومزہ، یہ عربی زبان کے دو اصطلاحات ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ دونوں ایک ہی معنی میں ہیں، یعنی عیب ٹٹولنا اور غیبت کرنا۔ بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ دونوں کے معنی میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ہم اس کہتے ہیں آنکھوں کے اشارے سے کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغلخوری کرنا، کسی کی تحقیر کرنا، کسی کی برائی بیان کرنا آنکھوں کے اشارے سے، اور لمز کہتے ہیں زبانوں سے کسی کی برائی، کسی کی غیبت کرنا۔ بہرحال ہمزہ اور لمزہ جو دو لفظ ہیں، دونوں احاطہ کرتے ہیں انسان کے اس اخلاق، اس بد اخلاقی کا جو انسان لوگوں کے سامنے اختیار کرتا ہے، لوگوں کی جو ہے سے بدسلوکی کرتا ہے، لوگوں کی تحقیر کرتا ہے، ان کے عیوب کو ٹٹولتا ہے اور لوگوں کے سامنے اسے بیان کرتا ہے۔ سورۃ الحجرات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی اخلاق کا بڑا تذکرہ کیا، اس میں بھی غیبت کا تذکرہ ہے۔ غیبت یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے بارے میں فرمایا کہ غیبت یہ ہے ذکر کا اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کے تعلق سے ایسی باتوں کا ذکر کرنا جو اسے ناپسند ہو، جس چیز کو ناپسند کرتا ہو اس بات کا ذکر کرنا، یہ غیبت ہے۔ آج بڑا عام ہے لوگوں کے تعلق سے غیبت کرنا، عیب ٹٹولنا، حسد، بدسلوکی کرنا، ایک دوسرے کو حقیر سمجھنا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سورت ہی اس تعلق سے ذکر کی۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کا عیب ٹٹولنا، لوگوں کی غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ جہنم کی ایک وادی ایسے لوگوں کے لیے بنائی گئی، تیار کی گئی ہے، جس میں ایسے لوگ جو ہے جائیں گے۔ تو میں غیبت کے تعلق سے کہہ رہا تھا کہ غیبت کے تعلق سے بنیادی باتیں محفوظ جان لیں کہ غیبت کہتے ہیں اپنے بھائی کے تعلق سے ایسی باتوں کا تذکرہ کرنا جو اسے ناپسند ہو۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول اگر ہم اپنے بھائی کے بارے میں وہی بات کہیں جو اس کے اندر ہے
جو اس کے اندر ہے، اگر ہم وہی بات کہتے ہیں تو کیا یہ غیبت ہے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہاں یہی تو غیبت ہے، یہی تو غیبت ہے۔ اگر کسی بھائی کے اندر کوئی عیب پایا جائے، اس عیب کو بیان کیا جائے، یہ غیبت ہے۔ اگر یہ عیب اس کے اندر نہیں پایا جاتا ہے تو یہ جو ہے بہتان ہوگا، یہ بہتان الزام تراشی ہوگی۔ لہذا ہم اور آپ جو غیبت کا معنی سمجھتے ہیں وہ دراصل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے اندر عیب نہ پایا جائے اور ہم بیان کریں یہ غیبت ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ عیب پایا جائے اور اس عیب کو دوسروں کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کے عیب کو دوسرے کے سامنے بیان کیا جائے، تو یہ جو ہے غیبت ہے۔ اور اگر اس کے اندر وہ چیز نہیں پائی جاتی اور ہم بیان کرتے ہیں تو یہ بہتان تراشی ہے، یہ بہتان تراشی ہے۔ اور اسلام جو ہے اسلامی اقدار اور مسلمانوں میں آپس میں ایک دوسرے کے خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں انسانی اخلاق اور اقدار کو توڑتی ہیں، برباد کرتی ہیں، ان چیزوں سے منع فرمایا، جیسے کہ گمان کرنا ہے، گمان، ایاکم الظن۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گمان سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، اس لیے کہ گمان کرنا یہ بہت بڑی جھوٹ بات ہے۔ ولا تجسسوا، ایک دوسرے کے عیب کو مت ٹٹولو، ایک دوسرے کے عیب کو مت ٹٹولو۔ اسی طرح ولا تحاسدوا، آپس میں ایک دوسرے سے حسد مت رکھو۔ وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن کے رہو۔ تو اللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں الفت اور محبت پیدا کرنے کے جو بھی طریقے تھے ان سارے طریقوں کی طرف رہنمائی کی، اور آپس میں جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں ان اختلافات کی جو جڑ تھی ان جڑوں کو بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کرنے کی طرف رہنمائی فرمائی کہ وہ جڑیں ہی نہ پیدا ہوں جہاں سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ اور جو انسان کے اندر اختلافات پیدا ہوتے ہیں اس میں جو بنیادی بات ہوتی ہے کہ انسان اپنے دوسرے بھائی کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے بھائی کو حقیر سمجھتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے عیب کو ٹٹولتا ہے، اس سے حسد کرتا ہے، پھر اس کی غیبت کرتا ہے، پھر اس کی چغلخوری کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چغلخور کے بارے میں بڑا سخت جو ہے آپ کا فرمان لا يدخل الجنت نمام، چغل خوری کرنے والا شخص جو ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں ان اختلافات کو دور کرنے کی طرف مکمل رہنمائی کی کہ لوگوں کے درمیان اختلافات پیدا نہ ہوں اور لوگ آپس میں مل جل کر رہیں۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانی ویدی، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے اس کا مسلمان بھائی محفوظ رہے، اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے اس کا مسلمان بھائی محفوظ رہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اخلاق کے تعلق سے کتنی پیاری مختصر سی صورت نازل فرمائی جس میں ابتدا ہوتی ہے خرابی ہے، ویل ہے ایسے شخص کے لیے جو لوگوں کے عیب ٹٹولتا ہے۔ یہاں تک کہ بدگمانی سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا کنتم ثلاثہ، جب تم تین لوگ آپس میں بیٹھ کر بات کر رہے ہو فلا يتناجس اثنان دون ثالث، تو دو لوگ الگ ہو کر، تیسرے کو چھوڑ کر دو لوگ الگ ہو کر آپس میں گفتگو نہ کریں۔ فإن ذلك يحزنه، کیونکہ تین لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، اب دو لوگ جب الگ ہو گئے تو تیسرے شخص کو ہو سکتا ہے یہ گمان ہو کہ اس کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے اور اسے یہ جو ہے تکلیف لائق ہو، اسے جو ہے برا لگے۔ اس لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے بھی منع فرمایا۔
تو چھوٹی چھوٹی اخلاقی باتوں کا ہم اور آپ خیال نہیں کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی اخلاقی باتیں جو انسانی اقدار اور انسان کے اخلاق کو بلند کرتی ہے ان کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاق کے تعلق سے خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر جو دوسروں کے لیے بہتر ہو اور میں بھی اپنے گھر والوں کے لیے خیرکم خیرکم لأہلی. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو اور میں بھی اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. اس لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اچھے اخلاق والے ہوں. تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اچھے اخلاق والے ہیں. ان من خیارکم وحاسنکم اخلاقا. تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو تم میں اخلاق میں سب سے بہترین ہوں. اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرٹیفکیٹ دی گئی تھی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اخلاق کے بلند مرتبے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فائز تھے. تو ہمیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی برائی، غیبت، چغلخوری، بدگمانی، بہتان تراشی سے محفوظ رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس برائی سے بچائے. دوسری چیز جو اس صورت میں بیان کی گئی الذی جمع مالا وعددہ. انسان مال کے تعلق سے بڑا حریص ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اور انسان مال کی محبت میں بڑا سخت ہے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم مال سے بڑی سخت محبت رکھتے ہو. یہاں فرمایا کہ خرابی ان لوگوں کے لیے بھی جو دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتے ہیں. اسی طرح الذی جمع مالا وعددہ، جو مال کو جمع کرے اور گن گن کر رکھے اور یہ گمان کرے یحسب ان مالہ اخلدہ کہ مال اسے ہمیشہ کی زندگی عطا کرے گا. یہ مال اسے ہمیشہ باقی رکھے گا. یہ مال اس کی پوری زندگی کام آئے گا. گن گن کر رکھتا ہے. الہاکم التکاثر. مال جمع کرنے میں کثرت، زیادہ سے زیادہ مال کی حرص انسان رکھتا ہے، مال جمع کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ مال ہی اسے دنیا میں ہمیشہ کام آئیں گے اور اس کو اسے ہمیشہ رکھیں گے. یحسب ان مالہ اخلدہ. مال کے تعلق سے مال جمع کیا جا سکتا ہے لیکن مال کے تعلق سے یہ امید رکھنا کہ مال اسے عزت دے گا، مال جو اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا، اس کا نام قائم رکھے گا، یہ چیزیں جو صحیح نہیں ہے. مال کی جب تک زکوٰۃ نہ نکالی جائے وہ مال اس کے لیے وبال جان ہوگا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کلا ہرگز نہیں. جو مال جمع کرتا ہے، گنتا ہے، جمع کرتا ہے، گنتے رہتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ کلا لینبذن فی الحطمہ. وہ شخص ایک ایسی آگ میں پھینک دیا جائے گا جو چور چور کر دینے والی. حطمہ حطمہ کے بعد جو چور چور کر دینا. کلا لینبذن، ضرور بالضرور. قرآن کے الفاظ جو تعبیر ہے وہ تعبیر وہی لوگ سمجھیں گے جو عربی زبان کو جانتے ہیں. لام تاکید ہے، نون ثقیلہ، ضرور بالضرور. کلا لینبذن فی الحطمہ، ضرور بالضرور یقیناً انہیں ایسی آگ میں پھینک دیا جائے گا جنہیں چور چور کر دے گی. نار اللہ الموقدہ، وہ آگ اللہ کی جانب سے سلگائی ہوگی. آج انسانی آگ کا ایک چنگاری اگر کسی انسان کو لگ جاتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اور وہ آگ جس کے تعلق سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی ایک چنگاری، جہنم کی آگ کے چنگاری بھی اگر اس دنیا میں گر جائے تو پوری کی پوری دنیا جل کر خاک ہو جائے گی. ایسی آگ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ انسان کے دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی، رکے گی نہیں، چڑھتی چلی جائے گی. آگ جو لگتی ہے تو لگنے کے بعد رک جاتی ہے، لیکن یہ آگ ایسی ہے جو چڑھتی چلی جائے گی.
التی تطلع علی الافئدہ، جو انسان کی دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی. وہ آگ کیسی ہے؟ انہا علیہم مؤصدہ، چاروں جانب سے بندھا ہوا ہوگا. وہ انسان آگ کی ایسا ہوگا کہ چاروں جانب سے وہ بندھا ہوا ہوگا. انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، بڑے بڑے ستونوں، بڑے بڑے ستون. جیل کی دیواریں آپ نے دیکھی ہوں گی، بڑی طویل ہوتی ہیں، لوگ اسے ٹانگ کر واپس نہ جا سکیں، بندھا ہوا ہوتا ہے چاروں جانب سے، جکڑا ہوا ہوتا ہے. تو ایسا انسان جو مال کو گنتا ہے، جمع کرتا رہتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے، لوگوں کا خیال نہیں کرتا ہے، اسے ایسی آگ میں ڈالا جائے گا جو آگ اللہ نے سلگایا ہوگا، اور وہ آگ اس کے دل پر چڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، اور چار جانب سے وہ بند ہوگی بڑے بڑے ستونوں میں. ایسا نہیں کہ انسان کوشش کرے ان سے پھلانگ لگا کر باہر جا سکے. جیسے جیل کی دیواریں بڑی بڑی ہوتی ہیں کہ انسان جو اسے پھلانگ لگا کر کود کر باہر نہ چلا جائے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے انتظام کر رکھا ہے جو مال کو جمع کرتا ہے. تو یہاں پر یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ مال کی محبت اس حد تک جائز ہے جو انسان کی زندگی کو قائم و دائم رکھے، نہ کہ مال جمع کرنا اس کا پیشہ ہو جائے اور اسے مال جمع کرتا جائے، گنتا جائے، اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے، لوگوں کو نہ دے. جو لوگ محتاج ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، جنہیں مال کی ضرورت ہے، اور سال بسال اس کی زکوٰۃ نہ نکالے، ایسے شخص کے لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ مال تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم. اس مال کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا. فتقوا بیا جباہم وجنوبہم وظہورہم، ان کی پیشانی کو، ان کی پیٹھوں کو اس سے جو ہے داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. یہ مال ہے جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو تم نے جمع کر رکھا تھا اس کا مزہ چکو، اسے استعمال کرو اب جہنم کی آگ میں. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جو ہے سزا دے گا. اس لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو خرچ کرنے کی بڑی فضیلت بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، ایک دانہ جو خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے 7 بالیاں ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی میں 100 دانے ہیں. یعنی انسان 1 روپیہ خرچہ کرتا ہے تو اسے 7 بالیاں، روپے کی 7 بالی اٹھتی ہے، اور ہر بالی میں 100 روپے ہوتے ہیں. کتنے ہوئے؟ 700 روپے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے اور ملٹیپلائی کرے، اور اضافہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہے کرتا ہے. میرے بھائی اور بزرگوں، نوجوانوں اور محترم خواتین، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی بڑی فضیلت ہے. 1 روپیہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے گا، اور خصوصاً جب انسان محتاج ہو. آج کے دور میں، آج کی اس جو ہے وبا کے زمانے میں، بہت سارے ہمارے بھائی بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ان کے گھروں میں راشن نہیں ہے، ان کے یہاں کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے. اگر ہم ایسے وقت میں ان کی مدد کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہم سے اس وبا کو، اس مصیبت کو دور فرمائے گا. یہ سورۃ الہمزہ تھی، جس میں 2 بڑی پیاری باتیں بیان کی گئی تھیں. پہلی بات یہ کہ انسان ایک دوسرے انسان کے عیب کو ٹٹولنے اور غیبت، چغلخوری اور اسے کسی کو حقیر سمجھنے سے بچے. دوسری چیز مال
کے تعلق سے حکم دیا گیا تھا کہ مال کو اللہ کے راستے میں کثرت سے خرچ کرے، مال کو جمع کرے اور گنتا نہ رہے، جمع کرے گنتا نہ رہے. اگر ایسا کرتا ہے تو اسے جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے گا. وہ آگ جو جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلگایا ہوگا کتنی شدید کتنی تیز آگ ہوگی، جس کی صفت بیان کی گئی کہ بڑے بڑے ستونوں کے ذریعے اس آگ کو باندھ دیا جائے گا. کوئی بھی انسان وہاں سے بھاگ کر رائے فرار اختیار نہیں کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان برے اخلاق سے، غیبت سے، چغلخوری سے، بدگمانی سے، ایک دوسرے کو حقیر سمجھنے سے بچائے اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد جو ہمارا دوسرا موضوع ہے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں اور بالضبط ہو سکتا ہے انشاءاللہ العزیز اگلے سنیچر سے، سیٹرڈے سے رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو جائے. اسی تعلق سے اجلاس رمضان کے تعلق سے کچھ باتیں رکھی جا رہی ہیں، جن میں آج کا موضوع ہے قرآن. رمضان مبارک جو مہینہ چل رہا ہے وہ قرآن کی سالگرہ کا مہینہ ہے. لفظ سالگرہ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں کہ اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا تھا. تو عموماً دیکھا بھی یہ گیا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید پڑھنا، سمجھنا، پوچھو کیا بات ہے، پوچھ لو سے پوچھ لو کیا بات ہے. تو یہاں پر آئیے میں قرآن مجید کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں. سب سے پہلی بات یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کا مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور واضح ہدایتیں اس میں ہیں اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے. قرآن مجید کی عظمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے نزول کے لیے سب سے افضل نبی جناب مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، خاتم النبیین کا انتخاب کیا. پھر اسی طرح سب سے افضل امت محمدیہ کا انتخاب کیا جو آخری امت ہے. نحن السابقون الاولون، نحن الاخرون السابقون الاولون. ہم آخری امت ہے لیکن ہم جو ہے ہمارا حساب دوسری امتوں سے پہلے ہوگا. امت محمدیہ کے بڑے خصائص ہیں. اس امت کا انتخاب کیا، افضل نبی کا، افضل امت کا انتخاب کیا. پھر اسی طرح ایک بہترین افضل ترین مہینے کا انتخاب کیا جو رمضان مبارک کا مہینہ ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے. پھر اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی رات کا انتخاب کیا جو بڑی مبارک رات ہے، بڑی قدر والی رات ہے. اس لیے قرآن مجید کے نزول کا جو اہتمام تھا، اس اہتمام کی وجہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید بڑی فضیلت والی کتاب ہے، مقدس کتاب ہے، بڑی مبارک کتاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نزول کے لیے کتنی برکتوں کو اکٹھا کیا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ.
رمضان کا مہینہ جو مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، اس میں ایک رات جو بڑی قدر والی رات ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینے کی رات سے بہتر رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ رمضان کا مہینہ، رمضان کے مہینے میں بہترین قدر والی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہوتی ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے کی رات سے بہتر ہے۔ اس رات میں جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ سلام، سلامتی کی رات ہے، سلامتی کی رات ہے، طلوع فجر تک یہ رات جو ہے ہوتی ہے۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، اور اس کے ایک اہم مبارک رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ تو اس سے ہمیں قرآن مجید کی اہمیت اور اس کی منزلت، اس کی وقعت اور اس کی فضیلت، اس کے شرف کا اندازہ ہوتا ہے۔ لہذا سب سے پہلے جو ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ ایک عقیدے کی چیز ہے، اس کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو دوام اور بقا حاصل ہے، کل من علیہ فان، اس زمین پر جو بھی ہے وہ فنا ہو جائے گا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والإکرام، تمہارے رب کا چہرہ، تمہارے رب کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ یہ جو کلام ہے، یہ کلام بھی اللہ کی صفت ہے، اور یہ بھی ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی مخلوق نہیں ہے۔ جس طرح دیگر مخلوقات ختم ہو جائیں گی، اس طرح قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، صفت کلام ہے، تو یہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات کو بقا حاصل ہے، اسی طرح اس کلام کو، قرآن مجید کو بھی بقا حاصل ہے۔ اس لیے بڑا پیارا شعر ہے، فالصوت صوت القاری والکلام کلام الباری، فالصوت صوت القاری، جو ہم پڑھتے ہیں، ہم نے پڑھا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تو یہ آواز صرف میری ہے، یہ آواز میری ہے، لیکن یہ کلام رب ذوالجلال کا ہے۔ فالصوت صوت القاری والکلام کلام الباری، یہ ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو پہلا عقیدہ ہمارا قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یہ تمہارے پروردگار عالمین کے رب کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ نزل بہ الروح الامین، روح امین نے اس قرآن کو لے کر جو ہے آپ کے دل پر روح الامین نازل ہوئے ہیں، اترے ہیں، علی قلبک لتکون من المنذرین، تاکہ آپ لوگوں کو ڈرانے والا بنے، بلسان عربی مبین، عربی واضح زبان میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے جو قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اسے بقا اور دوام حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو مختلف نام دیے، قرآن ہے، ذکر ہے، فرقان ہے، تنزیل ہے، نور ہے۔ یہ اللہ کے کلام کی قدر و منزلت پر دلالت کرتے ہیں۔ قرآن مجید بے مثال کتاب ہے، بے مثال کتاب ہے، معجزہ ہے، ابدی معجزہ ہے۔ اس سے پہلے کے جو انبیاء تھے، ان انبیاء پر جو بھی معجزے نازل ہوتے تھے، جو معجزہ دیا گیا تھا، وہ اس قوم اور اس دور کی حد تک تھا، لیکن قرآن مجید یہ ہمیشہ قیامت تک رہنے والا معجزہ ہے۔ قیامت تک یہ معجزہ جو ہے رہے گا، اور یہ معجزہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کو چیلنج کیا تھا اور کہا تھا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورت، 10 صورتوں کا چیلنج کیا، پھر اس کے بعد ایک سورت کا چیلنج کیا، اور اس کے بعد ایک آیت کا چیلنج کیا کہ اس جیسی ایک آیت بھی لے کر آئے، وَدُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اپنے دوسرے لوگوں کو بھی بلا لاؤ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم نہیں کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں کر سکتے۔ اور ہوا ایسا ہی
عرب کے اس زمانے میں جب قرآن مجید نازل ہوا تو لوگ بڑے فصیح و بلیغ تھے، ادب، عربی ادب کے ماہرین تھے، لیکن قرآن مجید کی ایک مختصر آیت جیسی بھی آیت وہ پیش کرنے سے قادر ہے۔ قرآن مجید کا معجزہ تھا، اور اسی لیے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لی اور فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو، اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ اے محمد، جب وحی کا نزول ہو رہا ہو تو اسے حفظ کرنے کے لیے، اسے محفوظ کرنے کے لیے آپ تیزی سے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ ان علینا جمع و قرآن، ہم اس کی ذمہ لیتے ہیں، ہم اسے جمع کریں گے، ہم اسے پڑھائیں گے۔ فَإِذَا قَرْأَنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب اس قرآن کو پڑھیں تو آپ اس قرآن، اس پڑھنے کی پیروی کیجیے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر ہم اس وحی کی وضاحت بھی کریں گے، اس کے معانی بھی ہم بیان کریں گے، آپ کے سینے اطہر میں محفوظ ہو جائے گا۔ قرآن مجید یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، ساری انسانیت کے لیے قرآن مجید ہدایت ہے۔ ہدی للناس، راستہ دکھانے والی ہے۔ ہدایت دو معنی کے لیے آتا ہے۔ ہدایت ایک کہتے ہیں اراد الطریق، راستہ دکھلانا۔ قرآن مجید لوگوں کو راستہ دکھلاتی ہے، لیکن ہدایت کا جو دوسرا معنی ہے ایصال المطلوب، توفیق، راستے تک پہنچا دینا، مطلوب تک پہنچا دینا، وہ کس کے لیے؟ ہدی للمتقین، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں ان کو راہ راست تک پہنچا کر رکھتی ہے، پہنچا دیتی ہے۔ تو قرآن ہدایت ہے دو طرح کی، ہدی للناس، ساری دنیا کو، سارے لوگوں کو صحیح راستہ دکھلاتی ہے۔ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، فرقان ہے، حق و باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے، سارے لوگوں کو راستہ دکھلاتی ہے۔ لیکن ہدایت کون پاتے ہیں؟ ہدی للمتقین، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے جو ہدایت پاتے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، اس مختصر تمہید کے بعد آئیے ہم اور آپ یہ جائزہ لیں کہ کیا ہم قرآن مجید کو اس کا حق دیتے ہیں؟ اگر میں کسی سے بھی یہ سوال کروں، کسی مسلمان سے بھی، ہر مسلمان یہ کہے گا کہ ہاں ہم قرآن مجید کی اتباع کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کو فالو کرتے ہیں، قرآن مجید کی عزت کرتے ہیں، قرآن مجید کی فضیلت کو مانتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی بزرگوں، ایک آیت جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن رب ذوالجلال کے سامنے جو شکایت فرمائیں گے، کہیں گے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، وقال رسول کہیں گے اے میرے پروردگار، میری اس قوم نے قرآن کو ترک کر دیا تھا۔ مہجور کے معنی ہوتے انگلش میں ابانڈن، چھوڑ دیا۔ ایسا گھر جس گھر پر تالا لگا دیا جائے اور وہ کئی دنوں تک بند ہو، اس میں جالے لگ گئے، کیڑے مکوڑے، گندگی لگ گئی، اس میں کوئی رہتا نہ ہو، اس کو کہتے ہیں مہجور۔ اب ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکایت فرمائیں گے کس کے سامنے؟ جج کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ مقدمہ کون پیش کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ پیش کر رہے ہیں، اور کہیں گے میری اس قوم نے، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے قرآن کو مہجور کر دیا تھا، ترک کر دیا تھا، پس پش ڈال دیا تھا۔ ذرا غور کیجئے، کیا ہم اور آپ اس مقام پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حجت پیش کر پائیں گے کہ رسول ہم نے تو قرآن کو ترک نہیں کیا تھا، ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، ہمارے بچے جو ہے بہترین قاریوں کے پاس بڑے مخرج اور تجوید کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، ہم نے قرآن مجید کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کر رکھا تھا، رمضان کے مہینے میں تراویح پڑھتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت سنتے تھے، اور کم از کم ایک بار تو قرآن مجید کو ہم پڑھتے تھے، اس
ختم کرتے تھے. کیسے کہہ پائیں گے؟ اور اگر مان لیجئے کہ ہم کہہ بھی لیں گے تو کیا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شکایت، وہ دعویٰ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کورٹ میں پیش کیا جائے گا، کیا ہماری ان باتوں سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ غلط ثابت ہوگا؟ رسول صادق المصدوق ہے، سچ بولنے والے ہیں، اور آپ کی سچائی کی تصدیق بھی کی جاتی ہے. تو معلوم ہوا کہ یہاں مہجور کا جو معنی ہے دوسرا معنی ہے. قرآن مجید کے بے شمار حقوق ہیں. پہلا حق ہے قرآن مجید پر ایمان. والذی انزل الیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لوگ کہیں گے آمنا بھی، ہم قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں، کل من عند ربنا، ساری آیتیں چاہے متشابہ ہوں چاہے واضح محکم آیتیں ہوں ساری اللہ کی جانب سے ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. پہلا ایمان و تصدیق. دوسرا اس پر عمل کرنا، اس کی تلاوت کرنا. ہم تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن یہاں جو ہے ایمان کے تعلق سے پہلے میں ذکر کروں گا ہمارا جو ایمان ہے زبانی ایمان. ہم کہتے ہیں قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، لیکن کیا کما حق ہو ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں؟ قرآن میں لکھا ہے کہ چیز حرام ہے، سود حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے، کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ تو گویا کہ ہم صرف زبانی ایمان رکھتے ہیں. دوسرا قرآن مجید کی تلاوت بھی جو ہماری ہوتی ہے ہماری اپنی زبان میں ہوتی ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عربی تھے، فصیح اللسان تھے، ان کو فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر مخرج اور تجوید کے ساتھ پڑھیے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا اقرأ القرآن بلحون العرب، قرآن مجید کو عربوں کے لہجے میں پڑھو. آج ہم انگریزی جب پڑھتے ہیں تو ہمارا بچہ اگر پروننسیشن میں تھوڑی سی بھی غلطی کرتا ہے ہم اس کے ٹیچر سے کمپلین کرتے ہیں ہمارے بچے کی انگریزی کا پروننسیشن صحیح نہیں ہے، اس کا ایکسنٹ صحیح نہیں ہے. لیکن قرآن مجید کیسے بچہ ہمارا پڑھ لے، عربی نظر آئے. دوسرا جو حق تھا حق کا تلاوت، جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے کہ ہم کرتے ہیں. تو شکایت بجا ہے نہیں بجا ہے؟ جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، بجا ہے نہیں بجا ہے؟ بجا ہے، کیونکہ ہم نے قرآن مجید کو ویسا حق جیسا دینے کا تھا ویسا حق نہیں دیا. تلاوت اپنے جو ہے حساب سے کرتے ہیں. تیسرا اس پر عمل کرنا. چوتھا اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینا. بہت سے حقوق ہیں، ہم جو ایک حق ادا کرتے ہیں وہ بھی کم حق ہو نہیں، قرآن مجید کی تلاوت کا. حالانکہ اس کی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، جس نے قرآن مجید کے ایک حرف کو پڑھا تو اسے ایک نیکی ملے گی. والحسنۃ بعشر امثالها، اور ایک نیکی ملٹیپلائی بائی 10 اس جیسی 10 نیکیوں سے دیا جائے گا. اور پھر فرمایا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حرف سے مراد کیا ہے؟ لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. جب الف لام میم پڑھتے تو ہمیں 3 into 10 30 نیکیاں ملتی ہیں. 30 نیکیاں. اس طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن مجید کو کی تلاوت کرتا ہے، جو نہیں کرتا اس کی مثال اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خالی جو ہے ویران گھر کی طرح ہے. جو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا ہے اس کا دل جو ہے ویران گھر کی طرح ہے. تو قرآن کے جو حقوق ہیں ان حقوق کی ہم پابندی نہیں کرتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شکایت ہوگی وہ شکایت 100% بجا ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت پر غور کریں اور اپنے آپ کی اصلاح کریں. قرآن مجید اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، وہ صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے
اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینے کے لیے نازل ہوا تھا۔ آج اگر ہم غور کریں تو ہم صرف اور صرف قرآن مجید کی تلاوت، اور وہ بھی کما حقو نہیں بلکہ برائے نام تلاوت کرتے ہیں، برائے نام تلاوت کرتے ہیں، اور اس کے جو دوسرے حقوق ہیں اس سے جو ہے کوتاہی اور غفلت برتتے ہیں۔ لہذا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت ہمارے اور آپ کے تعلق سے بجا ہوگی، اے میرے پروردگار، میری اس قوم نے قرآن کو ترک کر دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو صحیح انداز سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے حقوق کو پہچاننے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کسی بھائی کو کوئی سوال کرنا ہے تو سوال کر سکتے ہیں۔ سوال کا طریقہ السلام علیکم، کیا قرآن وضو کے بغیر پڑھ سکتے ہیں؟ ایک صاحب نے رمیش صاحب ہے جنہوں نے پوچھا کیا قرآن مجید کو وضو کے بغیر پڑھ سکتے ہیں؟ ایک بھائی نے سوال کیا کہ کیا قرآن مجید کو بلا وضو پڑھا جا سکتا ہے؟ دراصل ہم جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور قرآن مجید کی آیتوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید میں ایک آیت آتی لا یمسہ الا المطہرون، اسے نہیں چھوتے ہیں مگر پاک۔ یہ ایک آیت ہے جو آیت کی تفسیر میں اس کے معانی میں اختلاف کی وجہ سے مسئلہ پیدا ہوا۔ دراصل اس کا جو سیاق و سباق ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ آیت فرشتوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ اس کو یعنی لوح محفوظ کو صرف اور صرف پاک فرشتے چھو سکتے ہیں۔ اس لوح محفوظ کو صرف پاک فرشتے چھو سکتے ہیں۔ تو اس آیت کی تفسیر میں بعض مفسرین نے یہ مانا لیا کہ اسے نہ چھوئے مگر پاک، نہ چھوئے اسے نہ چھوئے مگر پاک۔ تو مطہر اور طاہر کا مفہوم جب آتا ہے تو اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ طاہر میں باوضو ہونا شرط ہے۔ ایک مومن جو ہے حدث اکبر اور حدث اصغر، جو دو اصطلاح سمجھیے، حدث اصغر کہتے ہیں پیشاب یا پاخانے کے بعد انسان جو ہے حدث اصغر والا ہو جاتا ہے، یعنی اسے وضو کرنا ہوتا ہے۔ حدث اکبر جنابت والا، یعنی جس میں اسے غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو حدث اکبر سے پاک انسان طاہر قرار پاتا ہے، حدث اکبر سے پاک انسان طاہر قرار پاتا ہے۔ تو قرآن مجید کے لیے حدث اکبر سے پاک ہونا ضروری ہے، طاہر ہونا ضروری ہے، حدث اصغر سے پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی جو ہے حدیث سے ثابت نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ قرآن مجید کو جو ہے باوضو پڑھنا ضروری ہے۔ اس میں ایک چیز اور بھی وضاحت کر دیں کہ اگر جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو باوضو پڑھنا ضروری ہے تو ایسی صورت میں بھی ان لوگوں نے ان بچوں کو جو قرآن مجید کا حفظ کرتے ہیں، جنہیں بار بار جو ہے مسلسل جو ہے وضو ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، ان کے لیے انہوں نے استثناء رکھا ہے کہ ایسا انسان، ایسا بچہ جو ہے بغیر وضو کے بھی قرآن مجید کو پڑھ سکتا ہے۔ افضل یہ ہے کہ انسان حدث اصغر اور حدث اکبر سے پاک ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرے، لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ انسان قرآن مجید کی تلاوت کے لیے جو ہے باوضو ہو۔ کیا قبلے کی طرف پیر کر سکتے ہیں؟ ہمارے بھائی جو ہے ایسے مسائل ہی کی طرف جو ہے توجہ دلا رہے، جو مسائل بڑے عام جو ہے اور جو ہے بار بار علماء کرام سے اس قسم کے سوالات کیے جاتے ہیں اور پھر انہیں ٹریپ کیا جاتا ہے۔ ٹریپ سمجھتے ہوں گے، ٹریپ کر کے کاپی پیسٹ کر کے جو ہے ان کے مسائل کو بیان کیا جاتا ہے۔ دراصل قبلے کی طرف پیٹھ یا رخ کر کے پاخانہ کرنا، پیشاب کرنا منع ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تستقبلوا القبلة بغائط او بول، قبلے کی طرف رخ ہو کر یا پیٹھ کر کے یا پیشاب اور پاخانہ نہ کرو۔ اور اس تعلق سے جو ہے حدیث کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ حدیث
صرف میدان کے لیے فضا میں جب انسان جو کھلے میدان میں رفع حاجت کے لیے جائے تو وہاں پر جو ہے قبلہ رخ ہو کر یا قبلہ پیٹ ہو کر پیشاب اور پاخانہ نہ کرے۔ ہندوستان اور پاکستان، بنگلہ دیش، بر صغیر میں لوگوں نے احترام اور فضیلت کے لیے بہت سارے جو ہے مسائل کو اپنی طرف سے جنم دے دیا ہے۔ کوئی شخص آئے تو اس کے لیے کھڑے ہو جانا، یہ ہندوستان اور بر صغیر میں کسی کے مرتبے کی وضاحت کے لیے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اجمیوں کا طریقہ، اس لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تقوموا کما یقوم العاجم، تم اس طرح نہ کھڑے ہو جیسے اجمی لوگ جو اپنے بادشاہ کو، اپنے سردار کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ مسئلہ عکس کیا گیا کہ قبلے کی طرف اگر پیر کیا جائے تو اس سے قبلے کی بے حرمتی ہوتی ہے، قبلے کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ لہذا ہمارے بہت سارے بھائی اسے جو ہے بہت بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں کہ قبلے کی طرف پیر کر دیا جائے تو جو ہے جائز نہیں ہے، قبلے کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان قبلے کی طرف پیر کرتا ہے تو اس کا رخ بھی قبلے کی طرف ہوتا ہے۔ تمہارے لیے اختلافی مسئلہ ہے، اور میرے نزدیک قرآن اور حدیث میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس سے قبلے کی طرف پیر کرنے کی حرمت یا کراہت ثابت ہوتی ہے کہ قبلے کی طرف پیر کرنا مکروہ ہے یا حرام ہے۔ لیکن اگر کسی ایسے معاشرے میں، کسی ایسے جو ہے سوسائٹی میں، کسی ایسے گاؤں میں آپ رہ رہے ہوں جہاں پر قبلے کی طرف پیر کر کے لیٹنا یا کرنا منع کیا جائے تو لوگ اسے برا سمجھتے ہوں، تو میرا کہنا یہ ہے کہ وہاں پر فتنے کے خوف سے ایسی چیزوں سے گریز کرنا، بچنا نہایت ضروری ہے، ورنہ شریعت میں اس کی کوئی جو ہے دلیل نہیں ملتی کہ قبلے کی طرف پیر کرنا حرام ہے۔ 2 سوالات ابھی تک مجھے ملے۔ رمضان میں عورتوں کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ عورتیں اپنا کتنا وقت عبادت میں گزاریں جبکہ گھر کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے؟ عورتیں ایسا کیا عمل کرے جس سے رمضان عورتوں کی مغفرت کا ذریعہ بن سکے؟ دیکھیے، یہ رمضان مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے برابر ہے۔ رمضان مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے برابر ہے، لیکن عورتوں پر گھر کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، لیکن اسی طرح مردوں کے لیے گھر کے باہر کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ عورتیں گھر میں کھانا پکاتی ہیں تو مرد گھر سے باہر جا کر جو ہے روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے۔ تو مختصر یہ ہے کہ ہر انسان کو جو ہے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی عورت رمضان میں اتنی عبادت میں مصروف ہو جائے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے افطاری کے کھانے کا صحیح انتظام نہ کر سکے، صرف جو ہے دال چاول پکا کر رکھ دے اور کہے کہ رمضان کا مہینہ ہے اور ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ دن بھر ایک انسان روزے کی حالت میں بہت ساری چیزوں کا محتاج ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں سے ضرورت پڑتی ہے افطار کے وقت، تو غلو سے کام لینا جائز نہیں ہے۔ دین آسانی کا نام ہے۔ وَلَن يُشَادِّدَ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، دین کو جس نے مغلوب کرنے کی کوشش کی وہ کبھی بھی غالب نہیں ہوگا بلکہ وہ خود مغلوب ہو جائے گا۔ تو اس انداز سے ہماری عورتیں جو ہے صرف اللہ کی عبادت میں لگ جائیں اور شوہروں کے لیے افطاری وغیرہ کا انتظام نہ کر سکیں تو بھی صحیح نہیں ہے، یا اس طرح کی بعض عورتیں جو صبح سے شام تک گھر کے پکوان میں مصروف ہو جائیں اور جو ہے اللہ کی عبادت نہ کر سکیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، میانہ روی اختیار کرنا چاہیے ہر چیز میں، اور یہ امت وسط ہے، میانہ روی والی امت ہے۔ اللہ کی عبادت کے لیے بھی ایک وقت متعین کرنا چاہیے اور گھر کے کام کاج کے لیے بھی ایک وقت متعین کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ یہ چند سوالات تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچائے، رمضان کی عبادتوں سے ہم مالا ہوں، رمضان کی فضیلتوں اور برکتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دے اور ہم اس سے خوب فیضیاب ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا سے اس وبائی مرض کو دور فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.